बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और उन्वानात के तहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात और उनका मफ़हूम और लुब लुबाब आपके सामने बयान करने का जो सिलसिला है, इस सिलसिले में आज की जो ये नशिस्त है उसका मौजू है ईमान की कैफ़ियत और नोइयत और ईमान के नतीजे में जो आमाल किए जाते हैं उन आमाल के नताइज क्या होते हैं। इस उन्वान और इस मौजू में हम किताबुल्लाह में से ईमान की जो मुख्तलिफ़ कैफ़ियतें और नोइयतें हैं, यानी मुख्तलिफ़ किस्में हैं, कुरान मजीद में ईमान की मुतअद्दिद 7-8 किस्में बयान की गई हैं और हर किस्म के ईमान की बुनियाद के ऊपर उस ईमान की रोशनी में जो आमाल किए जाते हैं उन आमाल के अपने अपने नताइज होते हैं। ईमान की मिसाल आप यूँ समझ लें कि जिस तरह एक रास्ता होता है, एक बड़ी शाहराह है, उस पर लोग रवां दवां हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उस पर पैदल चल रहे हैं आराम आराम से एक मामूद की रफ्तार के मुताबिक। कुछ लोग हों उस पर दौड़ रहे हों, कुछ लोग सवारी के ऊपर सवार हों, कोई किसी सवारी पर हो, कोई तेज़ हो का कोई आहिस्ता हो, एक सारा एक कारवां जा रहा हो जिसमें कि मुख्तलिफ़ अंदाज से लोग उस रास्ते पर सफ़र कर रहे हों। तो अगर वो उस रास्ते की मंजिल ही तबाही है, जहन्नम है, गलत है, तो ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती कि उस पर सफ़र करने वाला या पैदल सफ़र कर रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, किसी सवारी पर है, हम किसी सुस्त सवारी पर है या तेज़ सवारी पर है, ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती। और इनफरादी तौर पर सफ़र कर रहा है या कोई उसका साथ उसके और कोई लोगों का ग्रोह भी है, तो अगर वो रास्ते की मंजिल ही गलत है तो ये चीज़ें बेमानी रह जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर एक फ़र्द है या एक मुआशरा है या कोई पूरी कौम है, अगर उनका ईमान ही बातिल है तो फिर उनके जो उस ईमान की बुनियाद के ऊपर उस ईमान की रोशनी में जो भी अमाल होंगे, जिस तरह के वो ज़्यादा सरगर्म होंगे, वो सुस्ती से अमाल कर रहे होंगे, कम अमाल कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, जितने भी अमाल हैं तो वो बातिल होंगे और उनका नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा तबाही के सिवा। इसलिए जो ईमान का दुरुस्त होना है वो बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह रास्ते का इंतखाब करना है। अब इसके बरक्स एक और रास्ता है जिसकी मंजिल कामयाबी है, जन्नत है, अल्लाह रब्बुल करीम की रज़ा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नेमतें और रहमतें हैं और वो दुरुस्त रास्ता है। उस पर भी इसी तरह मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ अंदाज से चल रहे हैं। कुछ हैं जो पैदल चल रहे हैं, वो सुस्त रफ्तार हैं, कुछ हैं जो दौड़ कर जा रहे हैं, कुछ हैं जो एक सुस्त रफ्तार सवारी पर हैं और कोई हैं जो तेज़ रफ्तार सवारी पर हैं, कोई इनफरादी तौर पर उस रास्ते पर चल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो एक जमात की सूरत में या मुख्तलिफ़ एक लोगों का ग्रोह बनाकर वो चल रहे हैं। तो इस रास्ते के जब ये रास्ता दुरुस्त हो यानी ईमान उनका दुरुस्त हो तो इस रास्ते के तमाम मुसाफिरों की वो जिस तरह भी सफ़र कर रहे हैं अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी अपनी एक सूरत हाल जैसे वो गुज़र रहे हैं उसके मुताबिक वो जितने भी मुसाफिर हैं अगर वो उस शाहराह पर अपना सफ़र जारी रखते हैं तो सबका जो अंजाम है वो बख़ैर होगा। जन्नत और अल्लाह रब्बुल करीम की रहमतें और नेमतें और जो बरक़ात हैं, खैर है, सलामती है, वो उनके हिस्से में आएगी। तो इस हकीकत को जानने के बाद ये इंतहाई बुनियादी अमर है और लाज़मी अमर है कि पहले ईमान को समझा जाए
کیونکہ اگر ایمان درست نہیں ہوگا، ایمان کی جو کیفیت ہے، نوعیت ہے، جو قسم ہے، وہی باطن ہوگی، وہی غلط ہے، تو اس کی بنیاد کے اوپر جتنے بھی اعمال کر رہا ہوگا، کوئی فرد ہے، کوئی معاشرہ ہے، کوئی قوم ہے، تو وہ اعمال ضائع ہو رہے ہوں گے، بے نتیجہ ہوں گے۔ تو ایمان کا درست ہونا اولین شرط ہے کامیابی کے لیے۔ تو آج کی اس نشست میں ہم اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ کتاب قرآن مبین میں سے ایمان کی مختلف کیفیتیں، نوعیتیں اور ان کی قسموں کو دیکھیں گے، اللہ کی آیات کی روشنی میں ان کی ایمان کی اقسام کا مطالعہ کریں گے، اور پھر ہر قسم کے جو نتائج ہیں، یعنی اس ایمان کی روشنی میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے، اگر ایمان اس طرح کا ہوگا تو پھر اس ایمان کی بنیاد کے اوپر جو عمل ہوگا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو ہم ایمان کی مختلف قسموں کو، نوعیتوں کو اور کیفیتوں کو قرآن کریم سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ایسے ایمان کی بنیاد کے اوپر جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کے نتائج کو بھی قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو پہلی قسم ہے قرآن کریم میں جس کا تذکرہ ہے وہ ہے باطن پر ایمان، یعنی حق پر ایمان نہ ہونا بلکہ باطن پر ایمان ہونا۔ اور یہ سورۃ العنکبوت کی آیات نمبر 51 اور 52 میں ایسے ایمان کا تذکرہ اللہ رب کریم نے کیا ہے جس کی اساس ہی باطن ہوتی ہے، جو باطن کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطن کافروا باللہ اولئک ھم الخاسرون۔ کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر ایک کتاب نازل کی ہے جس کی آپ ان کے اوپر ان کے سامنے تلاوت کرتے ہیں؟ یعنی قرآن کریم جو بھی نبی کریم علیہ السلام کے عہد میں جو لوگ تھے، جو انسان تھے، مسلمان تھے، ان میں جو دیگر مخالفین تھے، ان کے سامنے بھی نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین قرآن کریم کی آیات ہی تلاوت کرتا تھا، وہی قرأت کرتا تھا۔ تو اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، کہ اس قرآن میں جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو اس قرآن کا اتباع کر کے رحمت ملتی ہے، اور ایک یہ یاد دہانی اور نصیحت ہے جو اس پر ایمان لے آتے ہیں کہ یہ اللہ رب کریم کی طرف سے اور حق ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے اس کو کافی قرار دیا ہے کہ یہ کافی ہے ان کی ہدایت کے لیے، رحمت اور ذکر ہے۔ تو کہا اللہ رب کریم نے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ کن کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا، کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کے کافی ہے، جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ رب العزت کو اس کا علم ہے۔ یہ تو بات ہو گئی مومنین کی۔ اب یقیناً یہ جو پہلے سے میں جتنی بات کی گئی ہے کہ جو قرآن کریم کو کافی سمجھتے ہیں اور اسی کی آیات ہی ان پر تلاوت ہوتی تھی، انہی کا اتباع کرتے تھے، خود محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم، تو یہ جو ایمان لانے والے ہیں اس کا تذکرہ بعد میں آئے گا۔ لیکن اس کے برعکس جو دوسرا گروہ ہے والذین آمنوا بالباطن، کہ جو لوگ باطن پر ایمان لاتے ہیں، کافروا باللہ اولئک ھم الخاسرون، اور اللہ سے کفر کرتے ہیں تو وہی گھاٹے میں ہیں۔ اب پہلے جن لوگوں کا تذکرہ ہے جن کا ایمان ہے کہ قرآن کریم ہمارے لیے کافی ہے، اس کی ہی تلاوت کرتے ہیں، اسی کا ہی اتباع کرتے ہیں چاہے وہ کسی دور میں بھی ہوں، تو یہ ان کے لیے رحمت ہے اور یاد دہانی ہے، اور وہ مومنین ہیں، ان کا ایمان ہوتا ہے حق کے اوپر۔ اب اس کے برعکس جو دوسرے لوگ ہیں جو قرآن کریم کو کافی تسلیم نہیں کرتے یا قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں، اس سے ہٹ جاتے ہیں، تو ایمان ان کا بھی ہوتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایمان ان کا بھی ہوتا ہے، لیکن کس چیز پر ہوتا ہے؟ باطن کا پر ہوتا ہے، یعنی قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور چیزوں پر جن کا ایمان ہوگا، قرآن مجید کے ساتھ کوئی بھی اور کتاب، کوئی بھی اور کسی شخص کے افکار، اعمال اور اس کے نظریات
कोई भी चीज़ होगी जो कुरान मजीद के मतन से बाहर होगी वो बातिल है। जो लोग उन ऐसे मवाद के ऊपर ईमान लाते हैं, चाहे उसको नाम कोई भी दे दें, तो उनका ईमान बातिल पर होता है और वो अल्लाह से खुद वो कुफ्र हो जाता है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल करीम पर ईमान लाने का जो पहला एक ही रास्ता, एक ही तरीका बता दिया गया है कि इन्ना अंज़लना अलैकल किताब, कि हमने आप अलैहिस्सलाम की तरफ किताब नाज़िल की है, उसी की तिलावत की जाती थी, और मोमिनीन के लिए वो रहमत और ज़िक्र है। तो जो लोग इस तरह कुरान करीम को काफ़ी समझ कर उस पर ईमान लाते हैं, उसके अलावा किसी तरफ नहीं जाते, किसी तरफ रुजू नहीं करते, किसी एक लफ्ज़ पर भी इन्हिसार नहीं करते, उसकी उनको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कुरान करीम को काफ़ी मानते हैं, तो उनका ईमान हक़ पर है। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबीयीन के अहद के मोमिनीन हों, चाहे क़यामत तक आने वाले मोमिनीन, उन सब का ईमान हक़ पर है। और जो इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं उनका भी ईमान है, जो कुरान करीम को काफ़ी नहीं मानते या उससे इनकार करते हैं, उनका भी ईमान है, लेकिन वो बातिन पर ईमान है और वो अमली तौर पर अल्लाह रब्बुल करीम से कुफ्र कर रहे होते हैं। अल्लाह से पर ईमान लाने वाले सिर्फ वही हैं जो कुरान करीम को काफ़ी तस्लीम करके और उसका इत्तबा करते हैं, वही उनके लिए ये रहमत और याद दहानी है मोमिनीन के लिए। अब जिन लोगों का ईमान बातिन पर होता है, यानी गैर अज़ कुरान करीम के अलावा कोई भी किताबें हों, इस 1400 साल अरसा में मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबीयीन की वफ़ात से लेकर आज तक, यानी दीन मुकम्मल हो गया था नबी करीम अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबीयीन की ज़िंदगी में, उस वक्त से लेकर आज तक जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, जिन लोगों का उन किताबों पर इन्हिसार है, चाहे वो अहादीस की किताब हों, उनको रवायात का नाम दिया गया हो, अहादीस का नाम दिया गया हो, सुन्नत का, या और दीगर वो किसी भी नाम से हों, फ़िक़्ह से हों या तसव्वुफ़ से हों या मुख्तलिफ़ शख्सियात के अफ़कार व नज़रियात हों, अक़ायद व अमाल हों, वो तमाम की तमाम किताबें वो जो कुरान करीम के अलावा हैं, जिन लोगों का उन किताबों पर, जो उनमें से किसी किताब पर ईमान है, तो उसका ईमान बातिन पर है। इसमें कोई अबहाम और कोई शक नहीं रहना चाहिए। तो जिन लोगों का ईमान बातिन पर होता है, तो उनके अमाल का, चूँकि वो उसी बातिन की बुनियाद पर उनके अमाल होते हैं, तो उनके अमाल का जो नतीजा होता है उसको हम देखते हैं सूरत अल-कहफ़ की आयत 103 से लेकर 106 तक। कुन हल नुनब्बिउकुम बिल अख़सरीन आमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्आ उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइहि फ़हबतत आमालुहुम फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना ज़ालिका जज़ाओहुम जहन्नम बिमा कफ़रू वत्तख़ज़ू आयाति व रुसुली हुज़ुवा। कुन हल नुनब्बिउकुम, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि उनसे कह दीजिए कि क्या मैं तुम्हें इस चीज़ की ख़बर दूँ, आगाह करूँ कि सबसे खसारे वाले अमाल किसके हैं। यानी वो अमाल कर रहे होंगे, वो अपने तौर पर समझते हैं कि हम अच्छे अमाल कर रहे हैं, लेकिन वो रहते घाटे में हैं, खसारे में हैं। कौन हैं कि जिनकी ये जो जद्दोजहद है, काविशें हैं, तमाम तवानाई और सलाहियतें, वो दुनियावी अमूर में ही खप जाती हैं और वो ये समझते हैं कि हम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इनमें ज़्यादातर ऐसी, जो आप कह सकते हैं कैटेगरी के लोग होते हैं, ऐसे जिनका ईमान बातिन के ऊपर होता है, कि जो मादियत परस्त होते हैं। वो दुनियावी जो आसाइशें हैं, जो दुनियावी मताए हयात है, चाहे रिश्ते हों, चाहे माल दौलत हो, चाहे ये अच्छे अच्छे घर हों, सवारियाँ हों, गाड़ी वगैरह, बैंक बैलेंस और अजीज़ व कारब, ओहदे, दुनियावी मता से मतलब उनकी तवानाइयाँ उसमें ज़्यादा सर्फ हो रही होती हैं। तो वही लोग हैं कि जो अल्लाह की आयत से कुफ्र करने वाले होते हैं और अल्लाह की मुलाकात से, तो ऐसे लोगों के अमाल ज़ाया हो जाते हैं। फ़हाबतत आमालुहुम, एक तो पहले कहा गया है कि बिलअख़सरीन आमाला, कि वो अमाल के लिहाज से सबसे ज़्यादा घाटे में होते हैं नताइज के हिसाब से, और उनके अमाल ज़ाया होते हैं। उनके लिए क़यामत के दिन मीज़ान कायम ही नहीं की जाएगी, यानी उनके कोई ऐसे अमाल ही ना होंगे जिनके वज़न करने की ज़रूरत है, वो बेनतीजा होंगे। तो उनका ठिकाना जहन्नम होगा। क्यों कि वो
कुफ्र करते थे और अल्लाह की आयत और उसके रसूल अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे, संजीदा नहीं लेते थे, उनको हल्का लेते थे, उनसे एक इस्तेहज़ा करते थे। तो ये पहला हवाला है जिसमें कि ऐसे लोगों के अमाल घाटे में होते हैं नतीजे के हिसाब से, अखसरीना और फ़हाबित अमालहुम, उनके अमाल ज़ाया हो जाते हैं, बेनतीजा रहते हैं। क़यामत के दिन उनके लिए तराजू ही कायम नहीं किया जाएगा, वो बराह रास्त जहन्नम में जाएंगे। और इसके बाद सूरत आराफ की आयत नंबर 146 और 147 में भी ऐसे ही ईमान का नतीजा बताया गया है। जब कुरान करीम के अलावा किसी चीज़ पर ईमान होता है तो उसकी बुनियाद पर जो अमाल होते हैं उन अमाल का नतीजा असरफ़ अन आयात यल्लज़ीना यतकब्बरून फ़िल अर्ज़ि बग़ैर हक़्क़ि व इन यरौ कुल्ला आयतिन ला युमिनु बिहा व इन यरौ सबील रुश्द ला यत्तख़िज़ूहु सबीला व इन यरौ सबील गय्य यत्तख़िज़ूहु सबीला ज़ालिका बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना व कानू अन्हा गाफ़िलीन वल्लज़ीना काफ़रू वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना व लिक़ाइल आख़िरति हबितत आमालुहुम, के जो लोग ज़मीन में तकब्बर करते हैं अपने, वो जिस तरह इब्लीस ने तकब्बर किया था कि उसके ज़ाम में था अना खैरुम मिन्हु, कि मैं आदम से बेहतर हूँ, वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, कि उसने तकब्बर किया और अपनी ख़ुद परस्ती में और इस तरफ मुब्तला हो गया। तो जो लोग ज़मीन में इस तरह बड़े बने बैठे होते हैं कि वो अल्लाह रब्बे करीम की नाज़िल करदा वही के इत्तबा को अपने लिए एक समझते हैं कि इससे हमारी तज़नीन होगी या इससे हम छोटे साबित हो जाएंगे, कि हम अल्लाह रब्बे करीम की आयत के सामने, उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वही के सामने सर नहीं झुकाते, सजदा रेज़ नहीं होते, वही का इत्तबा नहीं करते, बल्कि ख़ुद अपने जो अक्ल है और अपनी हवाए नफ्स हैं, शहवात हैं, अपनी फ़िक्र है, उसकी बुनियाद पर वो ज़िंदगी गुजारते हैं और सारे मामलात चलाते हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं उनको अल्लाह रब्बे करीम फरमाता है कि हम उनके अमाल की वजह से अपनी आयत से फेर देंगे। आप पिछली जो आयत के हवाले थे, अमाल ज़ाया होने के हवाले से जो हवाला था, उसमें भी अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया उलाइका लज़ीना काफ़रू बिआयाति रब्बिहिम, जो अल्लाह की आयत से, अल्लाह की आयत कुरान करीम से बाहर कहीं भी नहीं है। तो वहाँ पर भी ये कि अल्लाह की आयत को से इनकार करना, उनको रद्द करना, जहाँ पर भी है कि हम अपनी आयत से उनको बरगश्ता ही रखेंगे कुरान करीम से, कि जो तकब्बर करते हैं ज़मीन में नाहक, और वो उनके सामने सब आयत आ भी जाएँ तो वो ईमान नहीं लाते। अगर उनके सामने सबील रुश्द यानी भलाई का, खैर का रास्ता आए तो वो उस रास्ते पर नहीं चलते, और उनके सामने सरकशी का और बदी का रास्ता आए तो वो उस रास्ते को अपनाते हैं। ये इस वजह से कि वो अल्लाह की आयत की तकज़ीब करते हैं और उनसे गफलत में हैं। तो यहाँ इससे ये जो अल्लाह की आयत की तकज़ीब है और उससे गफलत में होना, इसमें ऐसे तमाम लोग भी शामिल हैं जो बेशक अपने आप को मुसलमान कहें और दावा करें कि हम मुसलमान हैं, लेकिन अगर वो अल्लाह की आयत पर अमल नहीं कर रहे, उनकी तस्दीक नहीं कर रहे, तो और उससे गफलत में हैं, कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, उसको हिफ़्ज़ कर रहे हैं, उसकी सवाब के लिए पढ़ रहे हैं और किरत कर रहे हैं और मुख्तलिफ उसके माने जानने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं करते, तो वो भी अल्लाह की आयत को जुठलाने वालों में, तकज़ीब करने वालों में, और उससे जो गफलत में हैं वो भी इनमें शामिल हैं। तो जो लोग अल्लाह रब्बे करीम की आयत की तकज़ीब करते हैं और आखिरत में अल्लाह रब्बे करीम से मुलाकात होने की, यानी आखिरत के दिन मबऊस होने की, जो लोग इसे तकज़ीब करते हैं, तो ऐसे लोग हैं हबितत आमालुहुम, उनके अमाल भी ज़ाया हो जाते हैं, बेनतीजा होते हैं। यदि वो बेशक मज़हबी जो मनासिक हैं, शआयर हैं, इबादत हैं, हलाल हराम की पाबंदी है, जो कुछ भी करते हैं, इसके बावजूद भी अगर वो अल्लाह की आयत से गाफिल हैं और उनकी तकज़ीब करते हैं, तो ऐसे लोगों के अमाल ज़ाया हो जाते हैं। जो तकब्बर करते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयत के सामने सजदा नहीं करते, झुक नहीं जाते, हर आयत को, हर हुक्म को तस्लीम नहीं करते, तो ऐसे लोगों के अमाल भी बेनतीजा रह जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं।
پھر صورت الفرقان میں اللہ رب کریم نے اسی کیفیت کو بیان کیا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، کہ جو لوگ ہماری ملاقات کا یعنی آخرت کا ملاقات سے مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ رب کریم کے جو قانون مکافات عمل ہے اس کا سامنا کرنے پر جو یقین نہیں رکھتے کہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہمارے سامنے آنا ہے، اور آخرت میں اعمال کا جو نتیجہ ملنا ہے اس کی بنیاد کے اوپر جو جزا و سزا ہے، جو لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے تو ایسے لوگ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ رب کریم نے ملائکہ کیوں نازل نہیں کیے، لولا انزل علینا الملائکۃ، یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے، یعنی جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کے مختلف ادوار میں جو بھی مخالفین رہے ہیں ان میں سے تقریباً سب کی یہی احمقانہ اور جہالت کی بنیاد پر مبنی مطالبات ہوتے تھے، ضد ہوتی تھی، تقاضے ہوتے تھے کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں یا ہمارے اوپر ملائکہ نازل ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ حق پر ہیں، یا آپ کے لیے باغ ہونا چاہیے، سونے کے کنگن ہونے چاہیے، یا کوئی اس طرح کی عجیب و غریب یعنی کہ وہ جن کو معجزات کہا جاتا ہے، کرامات بھی اس کو بعد میں نام دیا گیا، تو وہ عجیب و غریب حرکات، خارق العادت، جو مافوق الفطرت کوئی نہ کوئی ایسا کرشمہ کوئی چیز کر کے دکھائیں، کوئی معجزہ، کوئی شعبدہ تو عجیب بات کر کے دکھائیں تو تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ وہ جو جاہل ہوتے تھے، دین میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ تمام جو مطالبات کرتے تھے وہ جہالت کی بنیاد پر کرتے تھے، تو یہ اسی چیز کا تذکرہ ہے۔ اصل میں کیا وجہ ہوتی تھی، وہ تکبر کر رہے ہوتے تھے، وہ اللہ کی آیات کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہونا چاہتے تھے، وہ وحی کا اتباع نہیں کرنا چاہتے تھے، اپنے نفسوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہوتے تھے، سرکشی کر رہے ہوتے تھے، اسی وجہ سے یہ ضد اور الٹے سیدھے مطالبات اور اعتراضات کر رہے ہوتے تھے۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جب وہ ملائکہ کو دیکھ لیں گے، یعنی جو نتائج کے اعمال کے نتائج کا وقت آ جاتا ہے، جب وہ گھڑی آ جاتی ہے، وہ لمحہ وہ اللہ رب کریم کے پیمانوں کے مطابق ظہور نتائج ہوتا ہے، تو پھر ان کے لیے کچھ خوشخبری نہیں ہوتی، چاہے وہ اس دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو، تو پھر ان کو تباہی سے اور ان کے بدترین انجام سے ایسے مجرموں کو کوئی نہیں بچا سکتا جو اللہ کی آیات کا اتباع نہیں کرتے، جو تکبر کر رہے ہوتے ہیں اور جو عجیب قسم کی اس طرح کی تمنائیں اور خواہشات اور معجزوں کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کو اللہ رب کریم اس وقت پھر مہلت کا وقفہ ختم ہو جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری لیے محرومی ہے، تم روک دیے گئے ہو، دور کر دیے گئے ہو۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اللہ رب کریم نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، جو بھی انہوں نے اعمال کی ہوں گی، ایسا نہیں کہ وہ اعمال نہیں کر رہے ہوتے، لیکن چونکہ ان کا ایمان باطن ہوتا ہے تو ان کے جو اعمال ہوتے ہیں ان کی طرف ہم پڑھ کر ان کو ہبا منصورہ، ان کو پراگندہ خاک کی طرح کر دیں گے، بے نتیجہ ہوں گے، جس طرح راکھ اڑ رہی ہوتی ہے، دھول اڑ رہی ہوتی ہے، اسی طرح ان کے اعمال ہوں گے، ان میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ سورت ابراہیم کی آیت نمبر 18 ہے، اس میں اللہ رب کریم نے اسی کیفیت اور اسی منظر کو بیان کیا ہے کہ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ، کہ جو لوگ اپنے رب سے کفر کرتے ہیں، اور اس چیز کو پہلے واضح کیا جا چکا ہے کہ رب سے کفر کرنے کا مطلب یہ ہے، صرف ایک ہی مطلب ہے کہ وہ اللہ رب کریم کی نازل کردہ وحی پر کامل ایمان نہیں لاتے، مکمل اس کا اتباع نہیں کرتے، وہ یا تو کلی طور پر اس کا انکار کر دیتے ہیں یا جزوی طور پر انکار کرتے ہیں، اور قرآن کریم کے ساتھ اور کوئی چیزیں شامل کر دیتے ہیں ہدایت کے ماخذ اور سرچشمہ کے طور پر، وہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ تو جو ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے رب سے کفر کرنے والے ہوں گے، یا ایسے لوگ ہوں گے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کے قرآن کتاب کے بعض احکام پر، بعض آیات پر تو
تو ایمان لاتے ہیں اور بعض سے کفر اختیار کرتے ہیں. تو ایسے جو تمام لوگ ہیں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ اعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کا تذکرہ آخر میں بات آئے گا اس موضوع کے کہ وہ اعمال ان کی نگاہ میں مزین ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں. جس طرح پہلے یہ گزر کیا اللہ رب کریم نے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعًا، تو کوئی بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. جس طرح آج جتنے خاص طور پر مادیت پرست ہیں، یہ سائنس میں، ٹیکنالوجی میں نت نئی ایجادات اور سہولتیں، آسائشیں اور حاصل کر رہے ہیں، یا وہ دنیاوی جو جن کو وہ اچیومنٹس کہتے ہیں کہ اب ہم نے اپنا گول حاصل کر لیا ہے، مہنگی سے مہنگی گاڑیاں، مہنگے سے مہنگے گھر اور بینک بیلنس اور اس طرح کے عہدے، اثر و رسوخ، تو یہ سب کچھ حاصل کر کے جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بس بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو ایسے لوگ بھی، اور جہاں پر اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جو لوگ اس طرح کفر کرتے ہیں اپنے رب سے، یعنی قرآن کریم کا اتباع نہیں کرتے مکمل طور پر اور قرآن کریم کو کافی نہیں سمجھ رہے ہوتے، اس کے یہ بھی اللہ رب کریم کے جو وحی ہے اس سے کفر ہی ہے کہ پوری طرح اس کا اتباع نہ کیا جائے. تو ایسے لوگوں کے جو اعمال ہوں گے چاہے وہ کسی بھی نوعیت کے ہوں، وہ ان کی مثال راکھ کی طرح ہوگی کہ جس طرح راکھ کا ڈھیر ہو اور اس پر بڑی تیز آندھی اور طوفان چلے اور وہ سب راکھ کو اڑا کر لے جائے. تو وہ پھر جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اس پر ان کا کوئی اختیار نہیں ہوگا. اور یہی بہت بڑی گمراہی ہے جو لوگ اس کیفیت میں ہوں گے، یا جن لوگوں کو ایسے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. تو راکھ کے ڈھیر کے اوپر آندھی اور طوفان کا چلنا، یعنی وہ اعمال نتیجہ پیدا نہیں کریں گے، کوئی اس کا ان کو حاصل نہیں ہوگا. اعمال تو انہوں نے کیے ہوں گے. پھر اسی چیز کا حوالہ موجود ہے سورۃ النور کی آیت نمبر 39 میں. اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بَقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا وَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ. کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم کا اتباع نہیں کرتے، پوری طرح کامل اتباع نہیں کرتے قرآن کریم کا، تو ان کے اعمال تو شراب کی طرح ہیں. یہ جو فریب نظر ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے کہ جو گرمیوں کے موسم میں ایک صحرا میں سفر کرنے سے ایسا گمان ہوتا ہے کہ دور پانی ہے سامنے، اور جب آدمی وہاں پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں پر پانی نہیں ہوتا. وہ نظر کا ایک دھوکہ ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے اعمال بھی اس شراب کی طرح ہیں کہ جس کو وہ پیاسا آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو پانی ہے، جب وہاں پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اللہ رب کریم کے قوانین کا اور اس کے کلمات کا اور اللہ رب العزت کی سنت کا اس کو سامنا ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کے علی کل شیء قدیر ہے، جو پیمانے ہیں، قانون مکافات امن ہے، اس کو سامنا ہوتا ہے. اور اللہ رب کریم اس کا پورا حساب دے دیتا ہے. یعنی اس کے اعمال اسی طرح جس طرح اس کی وہ جو شراب ہوتا ہے وہاں پر حقیقت میں پانی نہیں ہوتا، وہ محض فریب نظر ہوتا ہے. تو جس آدمی کا بھی اللہ پر ایمان نہیں ہے، یعنی جو قرآن کریم کے مطابق زندگی کے ہر شعبے میں اللہ رب العزت کی اطاعت نہیں کر رہا، تو وہ اس سے ہٹ کر جو بھی مختلف شخصیات کے کہنے کے اوپر، مختلف اپنے ہوائے نفس کی بنیاد پر، آدمیوں کے کھڑے ہوئے مذہب کی بنیاد پر جو بھی اعمال کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ ان کا کوئی نتیجہ ہوگا، لیکن وہ محض اس کا فریب نظر ہوتا ہے اور دھوکہ ہوتا ہے. اور اس چیز کو اللہ رب کریم نے سورۃ محمد کی آیت نمبر 1 میں بھی بیان کیا ہے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے راستے سے روکنے کا یہ مقصد صرف نہیں ہے، یہ مفہوم نہیں ہے کہ کوئی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بالکل ہم اللہ رب کریم کو نہیں مانتے، یا اللہ رب العزت کا وجود ہی نہیں ہے، یا وہ محض دہریے ہوتے ہیں یا ایتھیسٹ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ کے راستے سے جو یہود و نصارہ تھے، وہ بھی ان کے مذہبی پیشوا بھی اکثریت اللہ کے راستے سے روک رہی ہوتی تھی. جو مشرکین تھے وہ بھی اللہ کے رب کریم کے راستے سے روک رہے ہوتے تھے. اب یہ دیکھیں کہ وہ چاہے یہود و نصارہ بنی اسرائیل اہل کتاب تھے یا مشرکین تھے، وہ بظاہر دین کے سارے شعائر پر عمل کر رہے تھے، مناسک پر عمل کر رہے تھے، عبادات کر رہے تھے، اللہ رب کریم پر ایمان کے دعوے دار تھے، یہ تسلیم کرتے تھے کہ سب کچھ اللہ رب کریم نے پیدا کیا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے
فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کے راستے سے روکنے والے تھے۔ تو اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ کا راستہ صرف اور صرف قرآن کریم کا اتباع ہے۔ جو لوگ قرآن کریم کے اتباع پر نہیں آتے اور ساتھ دیگر کتابیں، دیگر شخصیات کے افعال و اقوال اور دیگر یہ مواد، کنٹینٹ اور دیگر ذرائع بنا دیتے ہیں، ان کی طرف بلاتے ہیں، ان پر خود بھی عمل کرتے ہیں، ان کو تھامے رکھتے ہیں، وہ تمام لوگ بھی اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کے راستے پر چلنے والے اور اس کی طرف دعوت دینے والے اور لوگوں کو اس کی طرف بلانے والے صرف وہ لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد کے لوگ تھے یا اس سے پہلے جو انبیاء اور رسول علیہ السلام گزرے ہیں، یا قیامت تک آنے والے۔ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ کا راستہ صرف ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے ہاتھ میں اللہ رب العزت کی نازل کردہ وحی کی کتاب ہوتی ہے۔ ان کے ہاتھ میں قرآن کے علاوہ قیامت تک کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ آج نہ آنے والے وقت میں۔ تو جن لوگوں کے ہاتھ میں صرف قرآن کریم ہوگا، وہ تمام دیگر کتابوں سے، دیگر شخصیات سے وہ ناتعلق ہو چکے ہوں گے، وہی صرف اللہ کے راستے پر ہوں گے، سبیل اللہ پر۔ اس کے علاوہ جو دیگر جنہوں نے اور سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کتابیں تھامی ہوئی ہوتی ہیں اور درجنوں، بیسیوں، سینکڑوں شخصیات کو انداز اللہ بنایا ہوتا ہے، شرکات بنا رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ نہیں چھوڑنا چاہتے، تو وہ تمام کے تمام لوگ اللہ کے راستے سے روکنے والے ہوتے ہیں، اور قیامت تک یہی اصول رہے گا۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد میں بھی محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے ہاتھ میں، اور جو آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم تھے، ان کے ہاتھ میں صرف اللہ کی کتاب تھی، اور جو یہود و نصارہ تھے، مشرکین تھے، اہل کتاب تھے، ان کے پاس بے شمار کتابیں تھیں اور بے شمار شخصیات کے افعال، اقوال، نظریات، عقائد، یہ سب کچھ موجود تھا۔ تو وہ تھے اللہ کے راستے سے روکنے والے، اور محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم اللہ کے راستے پر تھے، سبیل اللہ پر تھے، اور سبیل اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ اس معیار کو، اس کسوٹی کو، اس پہچان کو، اس شناخت کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ اللہ رب کریم کے راستے سبیل اللہ پر کون ہے، اور سبیل اللہ سے روکنے والے اور اسے ہٹانے والے کون ہیں۔ تو جو ہٹانے والے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ رب کریم نے فرمایا اضل اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، بے نتیجہ رہیں گے۔ اور سورۃ محمد کی آیت 8 اور 9 میں بھی اسی چیز کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْصَلَّهُمْ مَا ظَنَّ أَعْمَالُهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں تو ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، یعنی وہ جو بھی اعمال کر رہے تھے، اور اس وجہ سے کہ ان کو ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ، کہ ان کو جو اللہ نے نازل کیا وہ بڑا ناگوار تھا، اور اسی وجہ سے ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اس چیز کو جس نے سمجھ لیا، انشاءاللہ العزیز، بِإِذْنِ اللہ، بفضل اللہ، وہ ہدایت پر آ جائے گا کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کریم کو، اب اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کریم کے علاوہ کچھ بھی نازل نہیں ہوا، ایک لفظ بھی جو قرآن کریم سے باہر ہے وہ اللہ رب العزت کا نازل کردہ نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے کنبے اطہر پر صرف قرآن کریم نازل ہوا، یہی وحی ہوا۔ اوحی الی ھذا القرآن، کہ میری طرف یہی قرآن ہی وحی کیا گیا، اس چیز کا اعلان کیا گیا محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی طرف سے، اور یہ بھی کہ ان اتبع الا ما اوحی الی، کہ میں تو صرف اسی کا اتباع کرتا ہوں جو اللہ رب کریم کی طرف سے مجھ پر نازل کیا گیا ہے۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے اس طرف کے متعدد جو بیانات ہیں، وہ ان کا موقف ہے، وہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو جن لوگوں کے اوپر اس پیمانے کو، اس کسوٹی کو، اس اصول کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جن کو قرآن کریم ناگوار گزرتا ہے، کراہت
میں مبتلا ہوتے ہیں قرآن مجید سے، ان کا رد عمل یہ ہے کہ وہ اس کراہت کے نتیجے میں قرآن مجید کے علاوہ اور کتابوں کی طرف اور شخصیات کی طرف اور آدمیوں کے اقوال، افعال، اعمال اور نظریات کی طرف بھاگتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں اس اصول کی بنیاد کے اوپر، اس معیار اور اس کسوٹی کی بنیاد پر آپ پوری دنیا کے ہر آدمی کو پرکھ سکتے ہیں کہ کیا اس کے اوپر اللہ کا جو کلام ہے، جو قرآن مجید ہے، اس کو ناگوار گزرتا ہے یا نہیں۔ کسی سے پوچھنے کی یا مجادلہ کرنے کی، مناظرہ کرنے کی، بحث مباحثے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس نے اپنے ہاتھ میں صرف قرآن تھاما ہوا ہے، قرآن کے علاوہ کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ اس کو ضرورت ہے اور نہ وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے، نہ اس پر انحصار کرتا ہے، نہ رجوع کرتا ہے، اس سے قطعی طور پر ناتعلق ہے تمام کتابوں سے، تمام شخصیات سے، تو آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ اس کو قرآن کریم سے کراہت نہیں ہوتی، وہ اس پر مطمئن ہے، وہ اس کو کافی سمجھتا ہے، وہ اس کو خیر سمجھتا ہے، وہ فرحون فرحت میں ہے اس سے۔ اور جس کو قرآن کریم ناگوار گزرتا ہے، اس پر گراں گزرتا ہے، وہ اپنی بزدلی کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے وہ اس کو چھوڑ تو نہیں سکتا۔ منافقین بھی اسی کیفیت میں تھے، لیکن وہ اس کراہت کی بنیاد کے اوپر جو اس کے اندر اضطراب ہوتا ہے تو وہ اور بھی چیزوں کو ساتھ شامل کرتا ہے جو غیر از قرآن ہیں، جو اللہ رب کریم کی طرف سے نازل نہیں کی گئی، آدمیوں کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کتابیں ہوں، کوئی بھی جو ملفوظات ہوں۔ یہ ایک پیمانہ ہے، ایک کسوٹی ہے، اس پر خود اپنے آپ کو بھی پرکھیں اور تمام افراد معاشرہ کو آپ اچھی طرح پرکھ سکتے ہیں اور نتیجہ خود اخذ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 22 سے، اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، کہ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیات میں، جو اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں اور انبیاء اور رسول علیہ السلام کو قتل کرتے رہے ہیں ناحق، اور جو لوگ عدل و قسط کے ساتھ امر کرتے ہیں ان کو، تو ایسے لوگوں کو کے لیے عذاب علیم ہے، اور وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جو انکار کیا جا رہا ہوتا ہے ہر دور میں، وہ اللہ کی آیات سے ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل بھی یہی کر رہے تھے اور مشرکین بھی یہی کر رہے تھے، یہود و نصارہ بھی، کہ وہ قرآن کریم پر ایمان نہیں لا رہے تھے، وہ جو اللہ کی آیات ہیں ان پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ بظاہر تو وہ اللہ رب العزت کا پر ایمان کا تو دعویٰ کر رہے تھے، ملائکہ پر ایمان کا بھی، اور سابقہ انبیاء اور رسول علیہ السلام پر بھی ایمان کا، کتب پر بھی ایمان کا، آخرت پر بھی، لیکن وہ قرآن مجید پر ایمان لا کر محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی اطاعت نہیں کر رہے تھے۔ یعنی وحی کے اتباع پر جو نہیں آتا تو وہ چاہے وہ بظاہر کوئی اعمال کر رہا ہو، عبادات کر رہا ہو، شعائر و مناسک پر کاربند ہو، اور حلال حرام کی پابندی اور اس طرح کے جو چیزیں ہیں بے شک وہ ساری کر رہا ہو، لیکن یہ آیات اللہ سے، قرآن کریم سے یہ جو اس کا کفر کا رویہ ہے، یہ اس کے اعمال ضائع کر دیتا ہے۔ اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں وَمَن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اس میں بھی اسی کیفیت کا ہے کہ اگر وہ زبانی طور پر ایمان کا دعویٰ بھی کر رہا ہے لیکن عملاً کفر کر رہا ہے تو ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور منافقین اس کی سب سے بڑی مثال تھی کہ وہ بظاہر تو مناسک اور شعائر پر اور عبادات پر، یہ صلاۃ اور انفاق اور حلال حرام کی پابندی اور ان چیزوں پر کاربند تھے، لیکن ان کے اعمال ضائع تھے اور وہ جہنمی تھے۔ تو یہ اور آخری اس سلسلے میں جو آئے تھے باطل پر ایمان ہونے کی صورت میں، وہ ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يُرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ۔ تو یہاں آپ پر دیکھیں کہ
ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ رب کریم نے فرمایا وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے، قتال کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ وہ اگر کوشش کر رہے ہیں اور اس وقت تک کوشش کرتے رہیں گے کہ جب تک تمہیں تمہارے دین یعنی کہ دین اسلام سے وہ پھیر نہ لیں۔ اگر ان کی استطاعت ہو تو تم میں سے جو اپنے دین اسلام سے پھر گیا اور اسی حالت میں اس پر موت آ گئی اور وہ کفر کی حالت میں ہوا، تو ایسے لوگوں کے اعمال حابطۃ اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور وہ لوگ جہنمی ہوں گے۔ جہاں آپ دیکھیں کہ جو یہود و نصارہ، مشرکین، کفار سب کے سب مل کر یہ کوشش کر رہے تھے کہ مومنین کو وہ قرآن کریم کے اتباع سے ہٹا دیں، ان کو اپنے جو ان کی ملت تھی یا راستہ تھا اس پر واپس لے جائیں۔ تو اللہ رب کریم نے یعنی وہ اپنے طور پر مشرکین بھی اور یہود و نصارہ اور اہل کتاب سب کچھ نہ کچھ عبادات بھی کر رہے تھے، ایمان کا دعویٰ بھی کر رہے تھے، اللہ رب کریم پر بھی ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے وہ جو اعمال ضائع ہو رہے تھے اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ صرف قرآن کریم کا اتباع نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ وہ اپنے گھڑے ہوئے انداد اللہ اور شرکاء اور جو دیگر انہوں کے اکابرین تھے، جن کو سادتنا و کبرانا، جن کے ذام میں تھا کہ وہ ان کو بڑے برگزیدہ مانتے تھے، وہ ان کی باتوں پر، ان کی لکھی ہوئی کھڑی ہوئی باتوں پر قائم چل رہے تھے اور ان کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ تو نتیجہ یہ تھا ان کے اس روش کا کہ باوجود اپنے دعویٰ کے یا باوجود عبادات اور مناسک اور شعائر کے وہ جہنمی تھے، اور ان کا بس چلتا تو وہ مومنین کو بھی اسی راستے پر لے جاتے، اور ان کے اعمال ضائع ہو رہے تھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس پہنا جو ایمان کی کیفیت ہے، جو نوعیت ہے یا قسم ہے کہ وہ باطن پر جن کا ایمان ہوگا ان کا بھی ایمان، لیکن وہ قرآن کریم پر نہیں ہوگا، قرآن مجید کے علاوہ دیگر جو ماخذ ہے یا سرچشمہ ہے یا آدمیوں کے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں، گھڑی ہوئی کتابیں، آدمیوں کے افکار، نظریات، عقائد، اعمال، جن کا کہ قرآن کریم میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، جن لوگوں کا ایسے مواد پر، ایسی کتابوں پر، ملفوظات پر اور ایسے مذہبی ورثے پر ایمان ہوگا، تو وہ ان کا باطن پر ایمان ہوگا اور ان کے اعمال ضائع ہوں گے، اس میں کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ایمان کی دوسری قسم ہے جس کو نبی کریم نے بیان کیا ہے، وہ ہے ایمان بن جن۔ جن عربی زبان میں نادیدہ شخصیات کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، نادیدہ قوتوں کے لیے، اور انسان سے پہلے تخلیق کے انسان سے پہلے ایک مخلوق کا بھی قرآن کریم میں تذکرہ ہے کہ جس کو آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ تو وہ اس وقت کی بات ہو سکتی ہے جب زمین انتہائی گرم تھی اور انسان اس موجودہ پیکر میں، اور یہ جو نباتات ہیں، حیوانات ہیں، یہ زمین ان کے رہنے کے قابل نہیں تھی چونکہ درجہ حرارت بہت زیادہ تھا۔ تو اس کیفیت میں زمین کی اس درجہ حرارت میں یا اس عرصہ میں جو کہ کروڑوں لاکھوں کروڑوں اربوں سالوں پر مشتمل تھا، تو اس عرصے میں اللہ رب کریم کی کوئی ایسی مخلوق جس سے ہم آگاہ نہیں ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں محض ایک آدھ مقام پر ہی ان کا اس طرح تذکرہ ہے۔ تو ویسے جو جن کا لفظ ہے وہ ایسے لوگوں کے بھی استعمال ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے بھی جو پس پردہ رہتے ہیں، سامنے نہیں آتے، بلکہ چھپی ہوئی چیزوں کے لیے، یا ایسے دیہاتی لوگوں کے لیے، بدوی لوگوں کے لیے جو عام طور پر آبادیوں سے دور رہتے تھے، گاہے گاہے ہی نظر آتے تھے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی جن کا لفظ ہوتا ہے۔ اور ویسے جو سرغنے ہوتے ہیں، جو بڑے مکار ہوتے ہیں اور بڑے شاطر ہوتے ہیں، وہ خود کر مخالفت نہیں کرتے کسی بھی نظریے کی، کسی بھی تحریک کی، لیکن وہ پیچھے رہتے ہوئے، چھپ کر رہتے ہوئے وہ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ساری ڈوریں ہلا رہے ہوتے ہیں آگے جو ان کے عنائے کار ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی جن کا لفظ آیا ہے قرآن کریم میں، نادیدہ چیزوں اور گزرے ہوئے لوگوں کے لیے بھی، موجود جو نہیں ہوتے چونکہ وہ بھی سامنے نہیں ہوتے، لیکن ان کے افکار و نظریات، جو ان کے عمائد، اعمال یا ان سے منسوب چیزیں موجود ہوتی ہیں، تو ان کے لیے بھی جن کا لفظ ہے قرآن کریم میں۔ تو جن ایسے لوگوں کا جن کا جن کے اوپر ایمان ہوتا ہے، ان لوگوں کے بھی اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ پہلے ان آیات کا حوالہ دیکھتے ہیں قرآن کریم میں سے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 112
12 ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ یُوحِی بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ۔ اس آیت کو بڑا اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ تمام نبیوں کے لیے ہم نے موجود پائے، جو تمام نبیوں کے لیے انبیاء علیہ السلام کے دشمن ہوتے تھے، ٹھہرا دیے ہم نے ان کے دشمن اللہ رب کریم کی مشیت کے مطابق، چونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے کہ جو بھی حق کا اتباع کرے یا وہ حق کے اتباع کرنے والوں کا دشمن بن جائے، تو تمام انبیاء علیہ السلام کے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اس میں لِكُلِّ نَبِيٍّ کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین بھی اس میں شامل تھے۔ ان کے دشمن کون ہوتے تھے؟ شیاطین ہوتے تھے۔ وہ شیاطین، اب شیطان کا جو یہ تصور ہے کہ وہ کوئی ایسی مخلوق ہے کہ طبعی طور پر وہ ایک ہی ہے یا باہر ہے، اس دنیا سے نظر نہیں آتا، یا اس کا اپنا کوئی اس طرح کا وجود ہے، قرآن مجید میں اس طرح کا تصور نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اخوان الشیاطین کا لفظ بھی ہے، اولیاء الشیاطین کا لفظ بھی ہے، اور شیاطین تو وہ جو شیطان کا ایک تصور ہے کہ ایک شیطان ہوتا تھا، تو قرآن کریم تو اس میں بارہا متعدد دفعہ شیاطین کا لفظ ہے جمع کی صورت میں، اور ابلیس کا جو لفظ ہے قرآن کریم میں، پھر ابلیس کی ذریت کا لفظ ہے، اور پھر اخوان الشیاطین شیطان کے بھائیوں کا تذکرہ بھی ہے قرآن کریم میں، جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ تو یہ جو آدمی اللہ رب کریم کی نازل کردہ وحی کا اتباع نہیں کرتے اور وہ اس پر بڑی پختگی کے ساتھ اس پر ڈٹے ہوتے ہیں، اسی پر اڑے ہوتے ہیں اور فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے کسی صورت میں اللہ رب العزت کی نازل کردہ خالص وحی، چاہے وہ کسی دور میں بھی ہو، آج کے دور میں وہ قرآن کریم ہے، اس کا اتباع نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا۔ وہ جو مکمل صرف اور صرف وحی کا اتباع نہیں کرنا، بلکہ اس کا یا تو اس کو انکار کرنا ہے، رد کرنا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی اور چیزیں شامل کرنی ہیں، یا اللہ رب کریم کی حدود کو توڑنا ہے، ہوائے نفس کا اتباع کرنا ہے، اپنی شہوات کا اتباع کرنا ہے، یا آباء و اجداد کے راستے پر چلنا ہے۔ جن لوگوں کا یہ موقف ہوتا ہے اور وہ اس پر بالکل اپنے سوچ سمجھ کر پورے ارادہ کے ساتھ وہ اس روش پر ہوتے ہیں، اس طرز زندگی جو ان کا یہ ہوتا ہے، اس نظریے پر ہوتے ہیں، وہ لوگ شیاطین ہوتے ہیں، وہ چلتے پھرتے شیطانی پیکر ہوتے ہیں، اور یہی شیاطین ہوتے تھے، ان میں مذہبی پیشوا ہوتے تھے خاص طور پر۔ ویسے تو سارے جو مجرم ہوتے تھے مفسدین ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پر یہ جو فساد پھیلانے والے مجرم ہوتے تھے، ان کو رب کریم نے شیاطین کہا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد میں بھی تھے، اس سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام کے عہد میں یا اس کے بعد بھی موجود تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو وحی کے علاوہ دیگر جو عقائد، نظریات اور اعمال اور اس چیز کے اوپر لوگوں کو نکالتے ہیں، لوگوں کو اسی پر رکھنا چاہتے ہیں، یہ وہ شیاطین ہوتے ہیں، اور یہ انبیاء علیہ السلام کے دشمن ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر وہ اس شیطان کا جو عام روایتی ایک تصور ہے کہ ایک شیطان ہوتا تھا، تو اگر شیطان سے وہ مفہوم لیں تو پھر یہ انسان تو ہو ہی نہیں سکتا شیطان، لیکن اللہ رب کریم نے فرمایا شیاطین الانس والجن، یہ چلتے پھرتے جو شیاطین ہوتے ہیں جو وحی کا اتباع نہیں کرتے، یہ انسان ہوتے ہیں، لیکن انسانی پیکر میں ان کی روش شیطانوں والی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے نافرمان ہوتے ہیں۔ شیطان کیوں اس کو شیطان کہا گیا؟ کہ اس نے اللہ رب العزت کا حکم نہیں مانا، وہ متکبر تھا۔ تو آج بھی جو بھی آدمی اللہ رب العزت کی وحی کا اتباع نہیں کرتا، صرف قرآن کریم کا، اللہ کی آیات کا اتباع نہیں کرتا، اس کے لیے وہ کوئی بھی موقف اختیار کرتا ہے تو وہ شیطان ہے۔ وہ جانتے بوجھتے ہوئے، سمجھتے بوجھتے ہوئے، سب کچھ جان سمجھ کر وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے صرف قرآن کریم کا وحی کا اتباع نہیں کرتا، وہ تو اس کے شیطان ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو یہی اسی طرح کے شیاطین ہوتے تھے جو یوں ہی بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کی طرف اس طرح کی منمہ کاری والی جھوٹی باتیں، بے بنیاد اور پرفریب باتیں کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہی جو وحی کے علاوہ جتنے بھی
اور خرافات ہیں، عقائد ہیں جو دین کو جن کو دین کا نام دیا گیا ہے، دین سے منسوب کیے گئے، وہ سب کا سب انہی شیاطین کی کارستانیاں ہوتی تھی۔ تو وہ موجود بھی ہوتے تھے، سامنے بھی ہوتے تھے، جو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین سے آ کر بحث مباحثہ کرتے تھے، الجھتے تھے، تنازع کرتے تھے، مناظرے کرتے تھے، ہمیشہ حجت بازی کرتے رہتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کو جھٹلاتے رہتے تھے، اور تکرار کرنا، نہ ماننا، اور اس کوشش میں ہونا کہ کسی طرح یہ سارا جو اقامت دین کا نظام ہے، مومنین ہیں، یہ سارا نظام سپوداج ہو جائے۔ تو یہ منافقین کی صورت میں خاص طور پر آشکارا ہوتے تھے۔ تو یہ وہ شیاطین تھے۔ اب ان کے پس پردہ جو ان کے سرغنے ہوتے تھے، بڑے مجرم ہوتے تھے، جو سامنے نہیں آتے تھے، پیچھے سے ان منافقین کی ڈوریں ہلاتے تھے، ان کو اللہ رب کریم نے جن کہا ہے، شیاطین جن۔ تو وہ چونکہ پیچھے رہتے تھے وہ بھی شیاطین۔ تو یہ وحی کے مقابلے میں، قرآن کریم کے مقابلے میں لوگوں کے آپس میں جو پرفریب اور ملمہ کاری والی جھوٹی اور بے بنیاد باتیں، اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بے حقیقت اور کھوکھنی باتیں، جن کو وہ مذہب کا لبادہ پہنا کر لوگوں میں پھیلاتے تھے اور لوگوں کو اس پر راستے پر ڈالتے تھے، اس میں تمام کے تمام، چاہے وہ اعمال سے متعلق ہوں، عقائد سے متعلق ہوں، آخرت سے متعلق ہوں، جس بھی متعلق ایسی باتیں جو قرآن کریم میں نہیں ہیں لیکن ان کو دین بیان کی قرار دیا جاتا ہے، اس میں وہ تمام باتیں شامل ہوتی ہیں۔ یہی وہ زخرف القول غرور ہے، دھوکے پر مبنی۔ جس طرح خود یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان میں ایسی ہزاروں لاکھوں باتیں موجود ہیں عقائد سے متعلق، اعمال سے متعلق، جو بالکل بے حقیقت ہیں، کھوکھنی ہیں، گھڑی ہوئی ہیں، اللہ رب کریم پر جھوٹ کڑا ہوا ہے، ان کا قرآن کریم میں تذکرہ ہی نہیں ہے۔ وہ ان میں سے بیشتر ہیں جو وہ اسرائیلیات سے آئی ہیں، یعنی یہود و نصارہ کا جو مذہبی ورثہ تھا اس میں سے بیشتر ان سے آئی ہوئی ہیں۔ اور خود کچھ یہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد میں جو شیاطین تھے، جو مسجد زرار والے شیاطین تھے، وہ بھی کھڑ رہے تھے، چونکہ ہر نبی کے ایسے دشمن ہوتے ہیں نا جو یہ کھڑتے تھے، لکل نبی عدوًا۔ تو یہ شیاطین جو بہت ساری چیزیں انہوں نے پیچھے سے بنی اسرائیل میں کی جو باقیات تھی، اسرائیلیات، ان کی گھڑی ہوئی چیزیں نیا اسلام میں، اور خود کچھ گھڑ کے شامل کر دی، اور بعد میں ان کو نام دے دیا احادیث کا، روایات کا، سنت کا اور دیگر چیزوں کا، اور اتنی وہ پھیلاتے گئے مسلمانوں میں، اتنی پھیلاتے گئے کہ آج ہزاروں کے حساب سے ایسی باتیں موجود ہیں جن کا قرآن کریم میں تذکرہ ہی نہیں ہے کہ یہ عمل کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، یہ آیت پڑھو گے تو یہ سورت پڑھو گے، فلاں دن یہ کام کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، فلاں کام کرو گے تو جنت میں محل بن جائے گا، فلاں کام کرو گے تو گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور ایسی چیز کا قرآن کریم میں تصور ہی نہیں ہے، لیکن انہی شیاطین نے یہی پرفریب باتیں بیان کی ہیں، جس کی وجہ سے جو 1.5-2 ارب کے قریب مسلمان ہیں وہ برباد ہو چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے کہ وہ اس طرح کی باتیں مانتے ہیں کہ فلاں جمعہ کے دن صاف نہا دھو کر نماز پہن لو اور جمعہ پڑھ لیا تو پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جائیں گے، حج کر لیا تو زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے، فلاں کام کرو گے تو شفاعت نصیب ہوگی، فلاں سورت رات کو اتنی دفعہ پڑھ لو، فلاں دعا پڑھ لو تو بخشش ہو جائے گی۔ اس طرح کے ہزاروں حساب سے ایسی جو باتیں ہیں گھڑی گئی ہیں، پھیلائی گئی ہیں، اور لوگ ان کو مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے اصلاح ممکن نہیں ہے۔ جب ایسی باتوں پر لوگوں کا ایمان ہوگا تو ان کی اصلاح ممکن نہیں ہوگی، ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ وہ ہمیشہ شارٹ کٹ کو دیکھیں گے، وہ ایسے 20 سینکڑوں جرم کرتے رہیں گے، کبائر جرم میں مبتلا ہوں گے اور فساد میں مبتلا ہوں گے، اسم و عدوان میں، فسق میں مبتلا ہوں گے، ساری زندگی اس طرح گزار دیں گے، لیکن وہ کوئی ایسا بے بنیاد کھوکھنا اور ناجانی بےمانی قسم کا ایک کام کر رہے ہوں گے جو کہ ان کو انہی شیاطین نے گھڑ کے دیا ہوگا کہ تم یہ کرو گے تو بخشے جاؤ گے، شفاعت ہو جائے گی، جنت میں گھر بن جائے گا، ایک اینٹ مسجد میں لگا دی، ایک پودا لگا دیا تو جنت میں، جو بیماری سے مر گیا وہ بھی شہید ہے، جو اس طرح کی یہ جو ہزاروں کے لاکھوں کے حساب سے یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، یہی شیاطین کی پوری صنعت ہے۔ ہر دور میں یہ صنعت
سند چلتی رہتی تھی۔ ایک وحی کا سلسلہ ہوتا تھا جو انبیاء اور رسول مستعم پر ہوتا تھا، اور جو ان کے متبعین رضوان اللہ علیہم تھے وہ اس وحی کا دامن تھامے ہوئے ہوتے تھے، اس کے علاوہ ایک نفس بھی نہیں اپناتے تھے، سب سے برات اختیار کرتے تھے۔ اور دوسری طرف متبادل جو صنعت بڑی تیزی سے کام کر رہی ہوتی تھی، دڑ دڑ وہ واہیات، خرافات، نغویات اور نحو و ناب پر مبنی چیزیں گھڑ رہے ہوتے تھے، پھیلا رہے ہوتے تھے، اور لوگوں کو اسی پر لگا رہے ہوتے۔ لوگ اپنی حماقت اور جہالت کی وجہ سے، ان کو کتاب کا علم ہی نہیں ہوتا، وہ انہی باتوں پر اس نے مسجد میں جمعے کے دن، خطبے کے دن، عید کے دن، یا کسی تقریر میں، کسی محفل میں، کسی نشست میں کہ فلاں درود اتنی دفعہ پڑھ دو تو بخشش ہو جائے گی، اتنا ثواب ملے گا، فلاں کام کا اتنا ثواب ملے گا، فلاں ایام منا لو تو اتنا ثواب ملے گا۔ تو یہ جو تمام خرافات ہیں، باطن عقائد، نظریات ہیں، یہی شیاطین کے گھڑے ہوئے ہیں جو قرآن کریم سے باہر ہیں۔ تو جو لوگ ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ بھی ایمان بن جن کی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ ان لوگوں کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے جو آج سے 100 سال، 200، 500، 1000، 1200، 1400 سال پہلے لوگوں نے باتیں کی، گھڑی، لکھی، ان کو پھیلایا، ان کو نام کوئی بھی دے دیا۔ نام دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ زہر کی بوتل کے اوپر اگر تریاک لکھ دیے جائے تو وہ تریاک نہیں بن جائے گا۔ تو نام ان کو انہوں نے حدیث کا دے دیا، نام اس کو سنت کا دے دیا، نام اس کو روایات کا دے دیا، اور جو مختلف جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے متبعین رضوان اللہ علیہم تھے، ان سے ان کو اعمال کو، افکار کو، نظریات کو منسوخ کر دیا۔ تو نام دینے سے کچھ نہیں فرق پڑتا، اصل میں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا کنٹینٹ کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، اور وہ کس کی طرف سے دیا گیا ہے۔ قرآن محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی طرف سے دیا گیا ہے، اللہ رب کریم کا نازل کردہ ہے۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی اپنی تخلیق نہیں ہے، تو یہ تو ہے اللہ کی کتاب۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ کوئی اس کا ایک نفس بھی اللہ رب کریم کی طرف سے نہیں ہے، بس یہ ایک حد بندی ہے، یہ ایک واضح اور دو ٹوک انداز میں اس فرق کو سمجھنا ہے۔ جس طرح خالق اور مخلوق کے فرق کو سمجھنا ہے، اسی طرح اصول، کرائٹیریا اور پیمانہ اور کسوٹی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور وہ قرآن کریم کے علاوہ کچھ بھی نہیں تو وہ حق ہے۔ جو کچھ قرآن کریم سے باہر ہے، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، اس کو چاہے منسوب محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین سے کیا گیا ہو، یا اس کو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے متبعین رضوان اللہ علیہم سے منسوب کیا گیا ہو، ایسے تمام اعمال، افکار، نظریات، عقائد، عبادات وغیرہ سب چیزیں وہ باطن ہیں، دین کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایسا جو ایمان رکھنے والے ہیں، جس کا حوالہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 112 ہے، اور انہی شیاطین کا تذکرہ سورۃ البقرہ کی 114 میں بھی ہے۔ پہلے ان شیاطین کو سمجھنا ضروری ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ جب وہ منافقین جو کہ مہرے ہوتے تھے، اصل میں جو شاطر ہوتے تھے، جو سرغن شیاطین ہوتے تھے، وہ پیچھے بیٹھے ہوتے تھے چھپ کر، وہ اشکارا اس طرح نہیں آتے تھے نبی کریم علیہ السلام رحمت للعالمین خاتم النبیین کے سامنے یا مومنین کی محفلوں میں، وہ پیچھے بیٹھ کر درپردہ رہ کر سارے معاملات کو چلا رہے ہوتے تھے۔ تو یہ منافقین جب مومنین کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لے کر آئے ہیں، اور جب واپس اپنے شیاطین کی طرف جاتے تھے خلوت میں ان کے پاس کہ جن کی وہ اعلیٰ کار تھے، تو وہ ان کو کہتے تھے ہم تو بس ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، تو ہم اصل میں تو آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ وہ شیاطین کو، اپنے سرغنوں کو، بڑے مجرموں کو یہ کہتے تھے۔ اور سورۃ یونس کی آیت نمبر 28 میں بھی اس چیز کا حوالہ موجود ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَكَانَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، کہ جس دن ہم تمام تم لوگوں کو محشور کریں گے قیامت کے دن حشر میں، تو جو لوگ شرک کرتے تھے ان کو کہا جائے گا کہ ادھر ٹھہر جاؤ، یعنی جہنم میں جانے سے پہلے، جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان سے کہا جائے گا کہ ادھر رک جاؤ، اور تم اور جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا، یعنی یہی آدمی جو بشر تھے تمہاری طرح کے، لیکن ان کی جو افکار، افعال، جو اعمال، عبادات، نظریات ان کے اپنے ذاتی تھے، گھڑے ہوئے تھے، ان کو بھی تم نے دین بنا رکھا تھا، تو تم ادھر ٹھہر جاؤ۔ پھر ان دونوں کے درمیان دوری ڈال دی جائے گی، اختلاف
عذاب ڈال دیا جائے گا، اور وہ جو جن کو انہوں نے شریک بنا رکھا ہوتا تھا وہ اپنے جو ان کے پیچھے چلنے والے تھے، جو کہ ان کے متبعین تھے، ان سے وہ کہیں گے وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، ان کے وہ جو جن کو انہوں نے شریک ٹھہرایا ہوا تھا، وہ لوگ اپنے پیچھے چلنے والوں کو کہیں گے کہ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، کہ تم تو ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے۔ یعنی قیامت کے دن اور بھی مختلف مناظر ہیں قرآن کریم میں جو بیان کیے گئے کہ یہ جو آدمیوں کو جو شریک بنا لیتے ہیں، انداد اللہ بنا لیتے ہیں، ان کو اپنا سادتنا و کبرانا ٹھہرا دیتے ہیں، تو وہ قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہوں گے۔ تو یہاں بھی اسی چیز کا تذکرہ ہے کہ وہ کہیں گے نہیں تم تو ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ جو کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، کسی کو انداد اللہ ٹھہرانا ہے، اس کی بات ماننا ہے، وہ کوئی بشر ہے، تو یہ اس کی وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قرب کے لیے کر رہے ہیں، اور وہ بڑے اچھے بزرگ تھے، بڑے نیک تھے، بڑے پہنچے ہوئے تھے، تو چاہے نام کوئی بھی دیا جائے، عنوان کوئی بھی رکھا جائے، لیکن حقیقت میں وہ جو کسی کی بات ماننا ہے وہ اس کی عبادت کرنا ہے، اور قیامت کے دن وہ ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے۔ تو اور اس کا حوالہ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 67 میں بھی اللہ رب کریم نے دیا ہے، بس سادتنا و کبرانا کی اطاعت۔ وہ وہاں پر جو قیامت کے دن جب عذاب دیکھیں گے تو وہ کہیں گے یا اللہ کہ ہم تو ان کی اپنے بڑے بڑوں کی، جو ہم جن کو بڑے بزرگ کہتے تھے، بڑے نیک کہتے تھے، لیڈر تھے ان کے، یہ اس میں سیاستدان بھی شامل ہو سکتے ہیں، اس میں مختلف جو قومی سربراہ بھی ہوتے ہیں، حکمران بھی ہیں، سیاستدان بھی، مذہبی پیشوا بھی، سب اس میں شامل ہیں۔ سادتنا و کبرانا کہ جن کو ہم نے بڑا ایک معتبر سمجھا ہوا تھا، تو ان کی اطاعت وہ کرتے تھے، تو یہ سب وہاں پر جہنم میں جائیں گے۔ اور یہ جو شب روز یہ مستکبرین تھے، یہ چالیں چلتے تھے اور اللہ کے ساتھ اور انداز کھڑ دینے کے لیے اور اللہ سے کفر کرنے کا حکم دیتے تھے، اور یہی تنازع مستضعفین اور مستکبرین کا باہمی ادھر ہوگا قیامت کے دن۔ یہ جو خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو کمزور ہیں، اور وہ دوسروں کی باتوں پر چلتے رہتے ہیں، وہ ساری زندگی کوشش ہی نہیں کرتے کہ اللہ رب کریم کی کتاب کو سمجھیں، اس کو اولین ترجیح پر ہی نہیں رکھتے، تو یقیناً ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور پھر یہ جو مترفین ہیں اور ان کے بعد اولاد کا تذکرہ ہے، عذاب سے چھٹکارا ہے، یہ ساری آیات سورۃ سبا کی آیت نمبر 31 سے لے کر 38 تک ہیں۔ تو اب یہ جو سورۃ سبا کی آیات 40 اور 42 ہیں، جس میں خاص طور پر اس چیز کا ایمان جن کا تذکرہ ہے، ان آیات کو دیکھتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِم مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، کہ جس دن سب کو محشور کیا جائے گا تو کہا جائے گا ملائکہ سے کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ ہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، تو وہ جواب دیں گے اے اللہ تو پاک ہے، تسبیح تیرے لیے ہے، تو ہی ہمارا ولی ہے، ان کے علاوہ یہ ہمارے ولی نہیں ہے، لیکن یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، ان میں تو اکثریت کا انہیں جنوں پر ایمان تھا۔ تو آج کے دن یعنی روز حشر میں فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا، ایک دوسرے کو بعض کو نفع نہیں پہنچا سکیں گے، کوئی اختیار نہیں رکھیں گے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکے گا کسی کو، اور ظالموں سے کہہ دیا جائے گا کہ یہ تم اس جہنم کے عذاب میں مبتلا رہو، وجہ یہ تھی کہ جو تم تکذیب کرتے تھے، یعنی تکذیب اللہ رب کریم کی آیات کی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ واضح ہو گیا، جو دین کی تکذیب کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی تکذیب کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی آیات کی، تو وہ وہی لوگ ہوں گے کہ جو جن کا جنوں کے اوپر ایمان ہوتا ہے، اور وہ انہی کے عبد بنے ہوتے ہیں، یعنی ان کو جنوں کو معبود ٹھہرایا ہوتا ہے، نادیدہ لوگوں کو، نادیدہ قوتوں کو، یا ماضی میں گزرے ہوئے لوگوں کی
की बात मान रहे होते हैं नस्ल दर नस्ल, तो उन सब का जिन पर ईमान होता है। और इसके बारे में अल्लाह रब्बुल करीम ने जो सूरत अल-बकरा की, इनके जो ऐसे लोग हैं जिनका अनदेखी चीज़ों पर, अनदेखी बातों पर, मफरूज़ों पर, तवाहमात पर, घड़ी हुई चीज़ों पर जिनका ईमान होता है और उनकी वो इबादत कर रहे होते हैं ऐसे लोगों की घड़ी हुई बातों की, तो उनके अमान का जो नतीजा होगा वो लिहाजा उनके अमान भी उसी तरह होते हैं जिस तरह पहले तज़किरा किया जा चुका है कि ये अजीब व गरीब किस्म के ये जो मुहर्रम मना देना, मीलाद मना देना, उर्सों पर चले जाना और इस किस्म की और कितनी ये जो अपनी तरफ से घड़ी हुई चीज़ें और उसको ये नात की महफ़िलें होना और तरह तरह की और भी इतनी खराफात हैं, इतनी नहवियात और नहव व नाब इन्होंने दीन को बना रखा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसी कैटेगरी में आती हैं। कुरान करीम में इनका कहीं पर भी कोई ऐसा तज़किरा नहीं है। इससे मुतल्लिक जो इनके अमान तो ये कर रहे हैं कि जिन्हें हमने फ़लाँ नज़र दे दी है, न्याज दे दी है, फ़लाँ तकरीब मिलाद की है, नात की तकरीब है, कोई और तारीख़ी वाक़यात मुहर्रम के हवाले से और दीगर जो इनके कवानी का प्रोग्राम है और ये जो उर्स होते हैं और तरह तरह के ये इन्होंने और मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों ने जो मुख्तलिफ़ अपना एक कल्चर बना रखा है, उस पर पैसे भी लगा रहे हैं, उस पर वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं, पैसे माल दौलत भी ज़ाया कर रहे हैं और नतीजा उसका जहन्नम है। क्योंकि ऐसे अमान के मुतालिक अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया जिन लोगों का जिन्नात पर, अनदेखी चीज़ों पर या गुज़श्तगान की बातों पर के ऊपर ऐसी शख्सियात को जो 100, 200, 500, 1000, 1200 साल पहले गुजर गई हैं, उनके लिखी हुई बातों पर वो उनका ईमान होता है, उनके अकायद व नज़रियात और उनके अमान पर। तो इनके मुतालिक अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 167 है, इस तबराज़ीन तबू मिनज़ीन तबू वराबन अज़ाबा वतक़त्तअत बिहुमुल अस्बाब वक़ालल्लज़ीन तबू लौ अन्ना लना करतन फ़नतबर्रअ मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना कज़ालिका युरिहिमुल्लाहु अमालहुम हसरातिन अलैहिम वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार। कि जब जो लोग के पीछे चलने वाले होते हैं, इस तबरानजी न तोबी मिनजी न तबू कि जो लोग इत्तबा करने वाले होते हैं, ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के सादतना कुबराना अपने जिनको कहते हैं ये बड़े बुज़ुर्ग हैं, ये पहुँचे हुए हैं, ये पीर हैं, ये सूफ़ी हैं, ये औलिया अल्लाह हैं और इस तरह के जो दीगर ये बड़े उलमा हैं, मुत्तकीन हैं, सालिहीन हैं, जिनको ख़ुद अपने तौर पर इन्होंने वो सनदें दी हुई होती हैं, दर्जात दी हुए होते हैं। अल्लाह रब्बुल करीम ने उनके लिए कोई सनद नाज़िल नहीं की कुरान करीम में। कुरान करीम में तो पूरे कुरान मजीद में स्वाए ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु के किसी मोमिन का नाम भी नहीं आया। तो जब दीन मुकम्मल हो चुका तो इस 1400 साल के अरसे में जितने भी नाम हैं, जितनी शख्सियात के, चाहे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि अस्सलाम के अहद में हों, चाहे ये 1400 साल अरसे में, तो किसी एक के लिए भी अल्लाह रब्बुल करीम ने तो कुरान करीम में नाम ही नहीं लिखा, सनद ही नहीं दी। अस्माइन सम्मयतमुहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, कि ये तो नाम हैं जो उन्होंने रख दिए हैं और उनके आबा ने रख दिए हैं और उनको वो सारी ज़िंदगी उनकी प्रस्तिश करते रहते हैं, उनकी इबादत करते रहते हैं, उनकी बातों पर अमल करते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल करीम ने तो उसके लिए कोई सनद नाज़िल नहीं की। तो जब ये जो पीछे चलने वाले होते हैं होंगे, पैरोकार होंगे, जो कि इत्तबा करने वाले होते हैं, वो जिनका इत्तबा कर रहे होते हैं उनसे बरात इख्तियार करेंगे और वो देख लेंगे अज़ाब को। वराबुन अज़ाब उनके सामने होगा, क्योंकि शख्सियत परस्ती का नतीजा जहन्नम है, अज़ाब है, वो उसके सामने आश्कार हो जाएगा। जो आदमियों की बातों पर अमल करते हैं, इत्तबा करते हैं, उनकी इत्तबा सिर्फ़ और सिर्फ वही का करना होता है जो कुरान करीम के अंदर है। उसके अलावा किसी बशर की, किसी फ़र्द की बात का ज़ाती तौर पर फ़ी नफ्स ही इत्तबा नहीं करना होता, चाहे वो बशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम ही क्यों न हों। वो तो ख़ुद वही का इत्तबा करते थे, तो वो किसी से नहीं कह सकते, कह भी नहीं सकते थे और कहते भी नहीं थे कि तुम हमारी बातों का, ज़ाती बातों का या हमारा ज़ाती तौर पर हमारा इत्तबा करो। वो तो ख़ुद ऐलान कर रहे होते थे कि हम वही का इत्तबा करते हैं, तुम भी हमारे साथ इसी रास्ते के मुसाफिर बन जाओ, तुम भी वही का इत्तबा करो। तो ये जब वो अज़ाब देखेंगे तो उनके दरमियान की जो अभी दुनिया में उन्होंने रिश्ते नाते ये उसका बैत की होती है मुख्तलिफ़ पीरों के हाथ के ऊपर, जो औलिया या मुख्तलिफ़ जमातों में या मुख्तलिफ़ ये फ़लाँ एक फ़िक़ा के हैं, फ़लाँ फ़िरका के हैं, फ़लाँ अक़ीदा के हैं, ये सारी जो निस्बतें होती हैं, तल्लुक़ात होते हैं, ये
عارضی اور بے بنیاد اور کھوکھلے ہوتے ہیں، یہ قیامت کے دن یہ سب رشتے ختم ہو جائیں گے، اور جو لوگ پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، جو اتباع کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو کہیں گے جن کا کہ وہ اتباع کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں، ان سے کہیں گے کہ اگر ہمارے لیے یہ ممکن ہو کہ ہم دنیا میں دوبارہ لوٹ جائیں تو ہم تم سے برات اختیار کریں، یعنی آج جس طرح تم ہم سے برات اختیار کر رہے ہو اللہ کی، کیونکہ کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، وہ سب ایک دوسرے کی بے بسی کو وہ دیکھ چکے ہوں گے سب کی، تو وہ کہیں گے جس طرح آج تم ہم سے اللہ کو اور برات اختیار کر رہے ہو، اگر ہم بھی دنیا میں ہمیں واپس جانے کا موقع ملے تو دنیا میں ہم تمہاری پرواہ نہ کریں، تم سے برات اختیار کریں، تم سے قطعی طور پر ناتانکی کریں، یعنی ہم وہی کا اتباع کریں، لیکن ان کو موقع تو نہیں مل سکتا کہ آج جس طرح تم برات اختیار کر رہے ہو، مطلب رب کریم نے فرمایا اسی طرح ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں حسرت کی صورت میں رہ جائیں گے، اور وہ آگ سے نہیں نکل سکیں گے، وما ہم بخارجین من النار، یعنی وہ جو ایک نادیدہ لوگوں کی وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ان کی باتوں پر وہ زندگیاں لگا دیتے ہیں، جان مال اولاد اپنا حال مستقبل سب کچھ لگا دیتے ہیں آدمیوں کی باتوں کے اوپر، آدمیوں کی اطاعت اور اتباع کرتے ہوئے، تو قیامت کے دن وہ ان کا سب پوری زندگی جو ان کی کوششیں کاوشیں مال دولت وقت صلاحیتیں جو کچھ انہوں نے لگائی ہوں گی، وہ یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، وہ ان کو حسرت رہ جائے گی، کیونکہ وہ اعمال کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا سوائے جہنم کے، تو وہ آگ سے نکل نہیں سکیں گے، تو اسی وجہ سے وہ کہیں گے کہ اگر ہم دنیا میں دوبارہ جا سکیں تو ہم تم سے بھی اسی طرح بیزاری اختیار کریں جس طرح تم آج ہم سے بیزار ہو۔ تو یہ اس نشست کو ادھر ہی مکمل کرتے ہیں، اور اس نشست میں ہم نے ایمان کی جو 2 قسمیں تھی ان کا مطالعہ کیا ہے، اور جو ایسے ایمان کے جو نتائج ہوتے ہیں، ایسے ایمان کی بنیاد پر جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کے نتائج کو دیکھا ہے کتاب اللہ کی آیات میں سے، کیوں ایسے اعمال کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، ایک تھا باطن پر ایمان، اور دوسرا تھا جن کے اوپر ایمان، نادیدہ شخصیات نادیدہ قوتوں پر ایمان۔ تو اگلی نشست میں ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔